रजब भट्ट साहब, उसका वैसे भी आपके साथ बहुत नाम सुना गया। यहाँ पे ना लोगों के मुंह बड़े होते हैं, बातें बड़ी होती हैं, तो जिनकी जितनी बातें होती हैं होनी चाहिए। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये ना कोई चीज़ सोचते रहते हैं अपना कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। तल्ले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, समाज करते हैं, और बाद में क्या होता है जब पर निकलते हैं, जब हल्के से औकात से बाहर होते हैं, ऐसे हल्की सी डील मिलती है तो ऐसे ऐसी औकात से बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपकी मेरी सोच नहीं होगी। तो खाना ख़राब किसका हुआ? हमारे मुल्क का। बर्बादी किसे पैदा की? इन लोगों ने। रजब भट्ट साहब जो कि आजकल बड़े वायरल हैं, सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, क्या ये तासर अवाम में दुरुस्त है? नौजवान नस्ल को ना बिल्कुल ही एक ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जो मुखालफीन थे उन्होंने गुज़िश्ता सैलाब के दिनों में भी काफ़ी उनको बदनाम करने की भी कोशिश की। मुझे तो ये भी तक पता नहीं है कि क्या डराया गया, क्या धमकाया गया। किसी ने डराना होता है तो इस तरह की वावेला बचाता है। वो आप भूल गया वहाँ पे कितनी खवातीन भी थी, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने वो अपना बड़े वावेले मचाए थे, और बाद में क्या हुआ सबने देख लिया कि वो क्या जोड़ के कभी पाँव नहीं होते। पीटीआई का दौर चला कुछ 3-3.5 साल। उस गवर्नमेंट के पीक के टाइम पे ही आपने सियासत को क्यों छोड़ दिया? सियासत में कोई दिल नहीं होता। सियासतदान कैसे बनते हैं और सियासत को किस तरीके से अंजाम देते हैं, उसको समझ के फिर मैंने सियासत की। जमात में नजरियाती लोग थे जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिसको अवामी लेवल तक लेकर गए, लेकिन बाद में जब वो इक़्तिदार में आई तो वो और लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा नायाब सा तोहफा पंजाब के वज़ीर आला की शक्ल में दे दिया इमरान खान ने, बुज़दार की सूरत में। मैं कहता हूँ ये सोने पे सुहागा था। मैंने पता नहीं अपने आप को क्या समझा हुआ था तब, लेकिन जब मैं अपनी वालदा को गाड़ी में बिठा के ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया हुआ और हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरी वालदा को कोई हॉस्पिटल रख ले, तब मुझे पता चला कि मेरी औकात क्या है। तो हमाद अज़हर ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने जा रहा है। तब यही असद उमर था, वो कहता था कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है। तब यही शबर ज़ैदी था जिससे FBR के मामलात को छोड़ के कह दिया अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ हो। तब यही शिदात अकबर था जिससे बड़ी बकवासी करके कह दिया था जी ये संभाल नहीं सकते 4 दिन। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ने बताया काम क्या होता है। अब्दुल अलीम खान साहब वो पार्क व्यू सोसाइटी के मालिक हैं, आप भी उनके साथ शेयर होल्डर हैं। अल्लाह आपकी ज़ुबान कबूल करे। ऐसी बात कोई नहीं है। आज का नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी के हाथों, महंगाई के हाथों। पाकिस्तान में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में गरीब मरना बहुत बड़ा जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं और आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है हमारे आज के मेहमान से, मलिक ज़मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का भलाई करे। अच्छा मलिक साहब, आप सियासत में आने से पहले बिजनेसमैन थे या आपने बाद में ये सारा कुछ एस्टेब्लिश किया? मैं आपको ये बता सकता हूँ जी कि 2006 से मैं पाकिस्तान का FBR का टैक्स पेड होल्डर हूँ माशाल्लाह। और NTM नंबर मेरा 2006 से बन चुका हुआ है। और 2003 में मैंने आदम क्लास मार्केट आया था, काम सीखा था। 2004 के एंड में मैंने अपनी दुकान शुरू की थी वहाँ पे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबारी कर रहा हूँ। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक छोटा सा ताजर हूँ, और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं आदम क्लास मार्केट का ताजर हूँ। सियासत में आने का शौक़ तो तकरीबन हर इंसान को ही होता है। लोगों के ज़हन में फिर फ़ौरन ये ख्याल आता है कि मैं सियासत में नहीं आ सकता, मुझे पहले बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। क्या ऐसी बात दुरुस्त है? देखिए, मैं तो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के आया हूँ। मेरी जो पहचान है, मैंने आपको पहले भी एक ही बात बताई है कि मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। जब भी मैं तारुफ करवाऊँगा अपना यही करवाऊँगा, आदम क्लास मार्केट का दुकानदार। वहाँ से उठ के आए हैं
اٹھ کے سیاست کی، سیاست کے نشیب و فراز سمجھے، اتراؤ چڑھاؤ سمجھا، سیاست دیکھی کہ سیاست ہوتی کیسے ہے، سیاست کتنی بے رحم ہے، سیاست میں کوئی دل نہیں ہوتا، سیاستدان کیسے بنتے ہیں اور سیاست کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں، اس کو سمجھ کے پھر میں نے سیاست کی۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آج میں آپ کو بڑے فخر سے کہوں گا کہ الحمدللہ میں وہ سیاستدان ہوں جو رزق حلال کماتا ہے۔ میں بڑے فخر سے الحمدللہ یہ کہتا ہوں، اور اسی کے اندر میری کافی باتیں سمیٹی بھی جاتی ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ سیاستدان پتہ نہیں کیا کیا کچھ گھبلے کرتے ہیں، یا کیا کیا کچھ وہ کماتے ہیں، یا کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں، نہ میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں، نہ کسی کو اپنی طرف دیکھنے دیتا، اور یہ میں بڑا فخر سے کہتا ہوں۔ جو آپ نے بات کی کہ غریب بندہ سیاست میں نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہے، بالکل آ سکتا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں، یہ بھی پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو اپنے ارد گرد کا معاشرہ میں دیکھتا ہوں اور اس معاشرے کو دیکھتے نظر ایک بات ضرور میں کروں گا، وہ یہ: پاکستان میں غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان میں غریب مرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو بندہ کچھ کرے یا نہ کرے، ایک اپنا زندگی کا ایم، اپنا مقصد لازمی بنائے کہ کچھ اس نے کر کے جانا ہے، یہاں پہ اسے پیسہ کمانا ہے تو رزق حلال کمانا۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے سیاست پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کی، جی پھر آپ نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا جی حمزہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے پہ، آپ جی نے ایسے کافی ووٹس بھی لیے، جی تو وہ پی ٹی آئی کا دور چلا کوئی 3 ساڑھے 3 سال، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے یعنی اس گورنمنٹ کے پیک کے ٹائم پہ ہی آپ نے سیاست کو کیوں چھوڑ دیا؟ بہت وجوہات تھی جی۔ میں 2007 سے پی ٹی اے میں شامل ہوا، بڑی جد و جہد کی، بڑے نشیب و فراز دیکھے، اپنے کاروبار کو ٹائم نہ دیا، اپنی فیملی کو ٹائم نہ دیا، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہ دیا، بس سیاست کی۔ ایک ہی دماغ میں بات بیٹھی ہوتی تھی کہ یار ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک بات فٹ کروا دی گئی تھی، ہیپنوٹائز جسے کہا جاتا، کہ وہ چور ہے، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو ہیں جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، ہم نے وہ پیسہ باہر سے لے کے آنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں نئی نوکریاں لے کے دینی ہیں نوجوانوں کو، ہم نے غریبوں کو گھر بنا کے دینے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ذہن بنائے، کیا کیا کچھ سوچا کہ پاکستان کا قرضہ اتار دینا ہے، پاکستان کی معیشت بہتر کرا دینی ہے، نوجوان نسل کو نہ بالکل ہی ایک ایسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دھرنا اتارا تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، جب بل وغیرہ پھاڑ دیے، جب بل وغیرہ پھاڑ دیے، یقین مانے میرا اس دوران وہ بجلی کے بلوں کی جمع نہ کرانے پہ اپنی فیملی میں جھگڑا ہو گیا، بڑا کچھ ہوا۔ لیکن جب گورنمنٹ آئی 2018 کی، جب میں نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد جب ہماری حکومت بنی، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، کے پی کے میں بھی، پاکستان میں بنی ہماری حکومت تب پی ٹی آئی کی، اس کے بعد دیکھا کہ اصل معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ساری زندگی ہم نے اپوزیشن کی یہ کی تھی سیاست، پہلی بار حکومت میں آئے تھے، پہلی بار حکومت میں آئے تو پتہ چلا یہ حکومت ہوتی کیا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سا نایاب سا تحفہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی شکل میں دے دیا عمران خان نے، بزدار کی صورت میں۔ میں کہتا ہوں یہ سونے پہ سہاگا تھا، کیسا خوبصورت سا انسان جس نے لاہور شہر کو ایسا نکھار دیا
اس کے اوپر جو جو امیدیں تھی، جو جو لگن تھی، جو جو خواہشیں تھیں، سب کو اس کے اوپر اس نے ایسا سلاب کر دیا کہ میں تو وہ چیزیں فراموش نہیں کر سکتا. لیکن میری وجوہات کچھ اور بنی تھی. میں نے تب میں بہت پیک پہ تھا پارٹی لیول پہ. میں کوئی کام ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی سرفرست آتا اپنے حلقے میں کام کروانے میں. تو یہ کام تھا، کرونا ہوا، کووڈ آیا، تو میں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ مل کے وہاں پہ لوگوں میں راشن بانٹنا شروع کروا دیا. اس کے ساتھ پھر سپرے کروانے شروع کر دیے، بڑا بڑا کچھ کیا. لیکن جب میرے گھر کرونا ہوا، جب میری والدہ کو کرونا ہوا، علی بھائی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا تھا تب. لیکن جب میں اپنی والدہ کو گاڑی میں بٹھا کے آکسیجن کا سلنڈر لگایا ہوا اور ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں کہ میری والدہ کو کوئی ہاسپٹل رکھ لے، تب مجھے پتہ چلا کہ میری اوقات کیا ہے. میں نے وہاں کی تب کی منسٹر صاحبہ کو فون کیا، دوسرے منسٹر صاحبان کو فون کیے کہ یار میری والدہ کو ہاسپٹل داخل کروا دو. کسی نے ہاسپٹل داخل نہیں کروایا. حالانکہ آپ کی اپنی جماعت برسر اقتدار جی تھی. میری اپنی جماعت بخش اقتدار تھی. آپ بلیو کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں جلدی ٹوٹنے والا نہیں تھا. لیکن جب میری میں پیسے جمع کروا رہا ہوں پہلے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو کہ یار یہ پیسے رکھ لو، یار یہ کر لو، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹکٹ ہولڈر تھا. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کیبنٹ کا مین ممبر تھا. بس اس کے بعد آپ بلیو کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس میری والدہ کو ایک فرشتے نے CMH میں وہاں پہ داخل کروا دیا. 20 دن میری والدہ اس ہاسپٹل میں رہی. ان 20 دنوں میں روز جیتا تھا، روز مرتا تھا. اور اس 20 دنوں کے اندر مجھے اصل میں پتہ چلا کہ میں ہوں کیا. 20 دن بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میرا دل ہی نہیں کیا سیاست کرنے کو. تب میں نے، یہ بات ہے 2021 کی، میں نے کھل ڈل کے اعلان کیا کہ میرا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ اتنے فیڈ اپ ہو گئے؟ میں اتنا فیڈ اپ ہو گیا. میں نے کہا جی خیر آباد کیا. تب پرائم منسٹر سے عمران خان صاحب، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی. میں نے خیر بات کیا تھی. میں کہا سوری. PTI جماعت میں نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو بنایا، جس کو عوامی لیول تک لے کر گئے. لیکن بعد میں جب وہ اقتدار میں آئی تو وہ اور لوگوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا. نہیں میں نہیں متفق اس بات پہ. یہ جو آپ نے نظریاتی کارکنوں کی بات کی ہے نا، مجھے بھی یہ کہا جاتا تھا میں یہ نظریاتی ہے. حالانکہ میرا ان دوستوں سے واسطہ تھا کہ میرے بعد ہی ہوئے تھے تو اپنے آپ کو نظریاتی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میرا الیکشن آیا تھا نا، تو یہی نظریاتی بندے نا پیسے لے کے کام کر رہے تھے عمران خان کے لیے، بغیر پیسے کے چلے نہیں تھے. تو یہ نظریاتی کہاں کے ہوئے؟ ان کا کہاں کا نظریہ ہوا؟ ان کا نظریہ تھا صرف پیسہ دیں تو یہ ساتھ چلیں گے، پیسہ نہیں دیں گے تو یہ ساتھ نہیں چلیں گے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو میں نے تب پیسے دیے تھے میرے حلقے کے، وہ پھنے خان جو کہتے تھے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا آئین لکھا ہوا ہے، بغیر پیسے کے نہیں چلے تھے. ایسا ہی ہے. تو میں ان کو نظریاتی کارکن مانتا ہی نہیں ہوں اس معاملے میں. اس طرح جھوٹ ہے. پیسہ بنانے کی فیکٹریاں تھیں بس، صرف پیسہ بنانے کی فیکٹریاں تھیں. لیکن ملک صاحب یہ ہمارے ادھر ایک کیسا تاثر ہے کہ یہی سیاستدان جب ان کو ادارے پکڑتے ہیں یا ان کو مطلب ایسے ہوتا ہے تو بعد میں یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہمارے ساتھ تو 1947 سے ایسے ہو رہا ہے کہ ایک مافیا ہے کہ جو سیاستدانوں کو انکاؤنٹر کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے. کیا یہ تاثر عوام میں درست ہے؟ دیکھیں یہ جو بولنے والے ہیں یا بھونکنے والے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے تلوے چاٹتے ہیں اور بعد میں اداروں کے اوپر پھر یہ کرٹیسائز کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ وہی میں نے کئی ایسے نمائندوں کو، کارکنوں کو، سیاستدانوں کو دیکھا ہے
جو وہاں پہ جا کے تلوے چاڑتے ہیں, تلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, سماج کرتے ہیں, اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب پر نکلتے ہیں, جب ہلکے سے اوقات سے باہر ہوتے ہیں, ایسے ہلکی سی ڈیل ملتی ہے تو ایسی اوقات سے باہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی میری سوچ نہیں ہوگی. ہر کوئی انقلابی بن جاتا ہے بعد میں. انقلابی کیا بننا ہے ان میں, انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ وہی نا کہ جب پارٹی سے اقتدار سے باہر ہوئے تو انقلابی ہو گئے, جب اقتدار کے اندر ہیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں کو بھی کوئی سہولت نہیں ہے, نہ میڈیکل کی نہ کوئی اور چیز کی. سارا بلف ہے. سب نے اپنی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لہذا ٹوٹکے لگائے ہوئے ہیں. جس کا ٹوٹکا چل جاتا ہے وہ فنیخا بن جاتا ہے, جس کا ٹوٹکا نہیں چلتا وہ گٹا بن جاتا ہے. تو چلتا ایسے ہی. جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس دور میں ایک پولیٹیشین صاحب تھے, سینئر سیاستدان, میں ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن ان سے عثمان بزدار چیف منسٹر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا کہ جی سیکھ رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کہ جس کا چیف منسٹر ہر دور میں ایک ٹائکون ہوتا ہے, تو اس کے اوپر رسک لے لیا گیا ایک بندے کو صرف سکھانے کے لیے. بس وہ سکھانے کے چکر میں نا کچھ ایسا ہی سکھایا کہ سیکھتے سیکھتے اپنے خود پاؤں جلا بیٹھے, ہوئے ہوئے ہوئے. اور جلاتے جلاتے اپنی لنکا بھی ڈھا بیٹھے. تو کھانا خراب کس کا ہوا؟ ہمارے ملک کا. بربادی کسے پیدا کی؟ ان لوگوں نے. اور معیشت کہاں پہ آ گئی؟ آپ دور نہ جائیں. تب سے معیشت آپ یہی انہی کے بندوں کے بیان سن لیں. تب حماد حضر نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تب یہی اسد عمر تھا, وہ کہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تب یہی شبر زیدی تھا جس نے ایف بی آر کے معاملات کو چھوڑ کے کہہ دیا اللہ حافظ, پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو. تب یہی شہزاد اکبر تھا جس سے بڑی بکواسیں کر کے کہہ دیا تھا جی یہ سنبھال نہیں سکتے 4 دن. ہمارا زر مبادلہ کے ذرائع کہاں پہ آ چکے تھے یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور آج الحمدللہ یہ گورنمنٹ نے بتایا کام کیا ہوتا ہے, فورن افیئر کیسے چلائے جاتے ہیں, وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنی تجارت بڑھائی جاتی ہے. ان لوگوں نے بتایا. اور آج الحمدللہ میں یہ کل ہی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذرائع کو تقریباً 24 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی گھر بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے صدقے ہم اور 4 ماہ 5 ماہ بعد یہ آرام سے 50 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور آنے والے دنوں کے اندر 20 دن لگا لیں, 30 دن لگا لیں, ڈالر جو ہوگا وہ 250 سے نیچے آ جائے گا. اچھا ملک صاحب, رجب بٹ صاحب جو کہ آج کل بڑے وائرل ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں, آپ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ آپ کا بھائی ہے, تو اس کا ویسے بھی آپ کے ساتھ بہت نام سنا گیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ جی میں اب بھی کہتا ہوں بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے, اپنی ماں باپ کا فرما بردار ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے, جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نوازتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے, بس اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. ایک خاتون پچھلے دنوں میں آئیں, انہوں نے رجب بٹ پہ بڑی تنقید کی کہ جی اس کے سٹائل میں بڑی انانیت ہے, بڑا رونت ہے, بڑا یعنی ضدی اور سٹبن, اس طرح کے انہوں نے الفاظ بیان کیے ان کے بارے میں. اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شاید بلکہ کنفرملی کہ یہی چیز ان کے زوال کا باعث بنی. کیا ان کی شخصیت میں ایسے پہلو ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا وہ کون سی عورت تھی, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عروج کو زوال ہے, میں کہتا ہوں نہیں, عروج کو زوال نہیں ہے, غرور کو تکبر کو زوال ہے. بالکل بالکل. جو بندہ غرور میں اور تکبر میں آتا ہے تو اس کو زوال ہوتا ہے. خیر وہ لڑکا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جب کبھی آپ اس کے ساتھ بیٹھے, میں نہیں اتنی اس کے اندر کوئی وہ چیز دیکھی کہ بندہ کہہ سکے اس کے اندر کہ یار اس میں بڑی فرونیت آ گئی ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, جیسا وہ پہلے تھا بھی ویسے ہی. میں تو اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں. پچھلے دنوں میں جو ان کے ساتھ ہوا کہ کراچی میں وکلا نے ان کو مارا, ان کی پٹائی ہو گئی, سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بہت گرم رہیں, لیکن آپ نے ان کا ساتھ دیا کسی حوالے سے اس دیکھیے
جو کراچی میں معاملہ ہوا تھا وہ وکلا نہیں تھے، 2 وکیل تھے جن کو کوئی اپنا سیاسی رنج تھا، کوئی اپنی رنجش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا۔ بعد میں ان کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، پنجاب بار کی طرف سے علیحدہ ایکشن لیا گیا، سندھ بار کی طرف سے علیحدہ ایکشن لیا گیا۔ جو ہمارے وکیل تھے علی اشفاق صاحب، انہوں نے ایک اپنا اچھا رول ادا کیا، اور اب تو یہ بات کافی چیز اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہے۔ کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی اب کوئی اس قسم کی کوئی بات چیت ہے۔ جہاں تک میرا کرتار کی بات کی ہے ان کے ساتھ، جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں میرا حد تک کچھ ہوتا ہو میری طرف سے تو میں کروا دیتا ہوں، اور اس کی سپورٹ بھی کرواتا ہوں، اس کے جو معاملات کوشش کرتا ہوں کہ صحیح سمت کی طرف چلے وہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ آگے خیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا ان کی کچھ دشمنیاں تھیں کہ جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، یا کوئی جیلسی کا کوئی عنصر تھا ان کے پیچھے؟ نہیں، پہلے میں تو یہ بات سوں، سوال والی تو بات کوئی نہیں ہے ایسی ابھی تک۔ اللہ نہیں، نہ سوال سے کرے۔ مراد یہی کہ ان کا پکڑے جانا، پھر ان کا ملک سے باہر چلے جانا۔ یہ دیکھیں، پکڑے جانا وہ ایک تقدیر میں تھا، وہ ایک اس کی شادی کے فوراً بعد اس کو کسی نے گفٹ دے دیا، اور اس گفٹ کے چکر میں محکمہ وائلڈ لائف نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پھر بعد سے سولڈ آؤٹ ہو گیا، اس کی اپنا بیل ہو گئی۔ اس کے بعد جو معاملات چلتے رہے ہیں وہ اللہ خیر کر دے گا، بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب کافی بہتری کی طرف آ چکی ہے۔ چلیں، تو ملک صاحب آج کل آپ نا سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں لیکن کیا یہ تھوڑا سا یہ کمبینیشن تھوڑا ڈیفرنٹ نہیں ہے؟ ایک طرف آپ آج کل پاکستان استحکام پارٹی جو ہے IPP، اس میں آپ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے ماشاءاللہ 4 MNAs ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرکزی نقطہ نگاہ ہے پارٹی کے حوالے سے، جس کے یعنی کہ ٹھیک ہے، تو اس پارٹی کو چلانا اور ساتھ میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر پوڈ کاسٹ کرنا اور پھر ساتھ میں اپنا بزنس بھی چلانا، یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ اللہ ہی مینج کرتا ہے جی، اللہ تعالیٰ کی کرم راضی ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، فون، اب میرا بزنس شروع ہو گیا اس ٹائم، کیونکہ مطلب سیاست اور بزنس دونوں ہی بڑے مشکل جی کام ایسے ہی ہیں۔ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے نا وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور کس طریقے سے مینج کرنا پڑتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، ہمت دی ہوئی ہے۔ میں اب اپنے بزنس کی طرف توجہ کرتا ہوں 3-4 گھنٹے، اس کے بعد پھر میں اپنے پارٹی آفس چلا جاتا ہوں، جی، وہاں پہ اپنی ٹیم کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی یہ انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ نا کوئی چیز سوچتے رہتے ہیں اپنا کانٹیکٹ بنانے کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، ہمیں کوئی سوچنا نہیں پڑتا، ہمارا جو کچھ ہوتا ہے روز نیا سے نیا، لائف سے لائف ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے آپ نے وہی بتا دینا ہے، بتانا نہیں، یعنی وہ دکھا دینا، اس کی مووی شووی بن جانی ہے، اس کی وہ چیزیں ہو جا رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے کاروبار ہو رہا ہے، اپنے پلازے میں بیٹھے وہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، وہی چیزیں چلتی ہیں۔ تو میرا الحمدللہ روز کی ڈیلی کی روٹین یہی ہے کہ لوگوں کو ملنا، اپنے پنچایتوں میں جانا، فیصلے کرنے، اپنا کاروبار کرنا، پارٹی میٹنگ اٹینڈ کرنا، یہ اللہ کا کروڑا شکر ہے۔ آپ حکومت کے ساتھ منسلک بھی ہیں، تو پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہے یعنی موجودہ سینیریو کے حوالے سے؟ اور بڑا کلیئر کٹ نقطہ نظر ہے۔ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عبدالعلی محمود صاحب ہیں، جی، جو ہماری پارٹی کے سربراہ صدر ہیں، ان کا بڑا کلیئر کٹ ویژن ہے کہ عام غریب تک آواز ان کی اوپر عوام اعلیٰ تک پہنچائی جائے۔ ہم نے اپنے کرائیٹیریا بنائے ہیں، اپنی چیزیں بنائی ہیں، جس کے تحت کہ جو چیز ناممکن نظر آ رہی ہے اس کو ممکن کرنا ہے۔ ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ یہ آج ہمارا منشور ہی، یہ ہماری اتحادی جماعت جو گورنمنٹ میں ہے مسلم نون، وہ ڈرو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم خوش ہیں اس بات سے۔ چلے اسی بارے کسی غریب کا بھلا تو ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تعمیر، ترقی اور خوشحالی، یہ ہمارے منشور کے 3 مین ستون ہیں، اور اس کے تحت ہی ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر علیحدہ فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے۔ اب اس میں زراعت بھی آ جاتا ہے، اس میں نوجوان نسل بھی آ جاتی ہے۔ ای اسکلز پروگرام کروانا چاہ رہے ہیں،
اور اس کے اوپر ہم نے اپنے علیحدہ پرائیویٹلی ادارے بنانے شروع کر دیے. مثال کے طور پہ ای اسکلس کے اندر کہ آپ ایڈمیشن لیتے ہو, اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں نے یہاں سے پیسہ کمانے کا طریقہ سیکھنا ہے, تو اس کا طریقہ کار کس طریقے سے ہوگا. ایک بندے نے ایک اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے فار ایگزامپل کپڑے کا, اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, ہم اس سے بیٹھیں گے, بیٹھ کے اس سمجھ لگے گی, اس کے ساتھ ایم او یو سائن کریں گے, تو اس کو قرض بھی دیں گے, وہ اپنا برانڈ بھی لانچ کرے گا, وہاں سے پیسہ کمانے کا طریقہ بھی سیکھے گا. اسی طرح ای اسکلس سے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ہم نے یہاں سے بھی کئی چیزیں اٹھا کے اپنے ان نوجوانوں کے اوپر لاگو کر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے پیسہ کمائیں. آپ سوشل میڈیا میں کیسے پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ انسٹا سے پیسہ کمائیں, آپ یوٹیوب سے پیسہ کمائیں, آپ امیزون سے پیسہ کمائیں. اس کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کو ہم آگے نکلنے کے لیے ایک ایسا پروگرام متعارف کرنے جا رہے ہیں جو اپنی مثال کا آپ ہوگا, وہ بھی آئی ٹی سے ہی ریلیٹیو ہوگا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آج سے پہلے کسی جماعت نے یہ چیز نہیں کی ہوگی. یہ ہم نے بڑا ہٹ کے اور بڑا ایک وہ ابھی میں یہ اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بھی کہیں ڈراپ ڈاؤن ہے. عبدالعلیم خان صاحب سے اس معاملے میں میٹنگ ہو چکی ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کارنامے ہیں یا ہمارے جو ترقیاتی کام ہیں, وہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ہمارے حلقے بولتے ہیں. آپ کبھی بھی ہمارے کسی بھی حلقے میں چلے جائیں جہاں سے ہم نے الیکشن جیتا ہوا ہے یا جہاں سے ہم نے الیکشن لڑا ہوا ہے, وہاں پہ ہمارے کارنامے بھی بولے گی, ہمارے کام بھی بولے گی اور ہماری خدمت بھی بولے گی. یہی ہمارا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم جو کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ کے جو لیڈر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, وہ پارک ویو سوسائٹی کے مالک ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ شیئر ہولڈر ہیں. اللہ آپ کی زبان قبول کرے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. اچھا, دیکھیں یہی بات آ گئی نا آپ کی. اب لوگوں کے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں بھی ہوتی ہیں. اب میرا کاروبار ہے کنسٹرکشن کا اور میں اپنے پلازے بناتا ہوں. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زبان کے پلازے جو بنا رہے ہیں اس میں عبدالعلیم خان صاحب شیئر ہولڈر ہے. وہ لوگ ایک کر دیتے ہیں نا سیاست اور تو اچھی کاروبار بات ہے کو. نا, کرتے تو اچھی بات ہے, ہمارے لیے بہتری ہے. یہی چیز آتی ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. یہاں پہ نا لوگوں کے منہ بڑے ہوتے ہیں, باتیں بڑی ہوتی ہیں, تو جن کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ہونی چاہیے. مثلاً ان کے کئی جو مخالفین تھے انہوں نے گزشتہ سیلاب کے دنوں میں بھی کافی ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی. حالانکہ میں ڈیلی جاتا تھا پارک ویو میں, کیونکہ پارک ویو نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ نمبر 1 سوسائٹیز میں ایک مقام رکھتی ہے. تو یہاں تک کہا گیا کہ جی انہوں نے دریا کے کنارے پہ پتہ نہیں کیا کیا, یعنی کہ کئی لوگ تو فلاسفر بنے ہوئے تھے کہ دریاؤں کے کناروں پہ اگر آپ ایسا سوسائٹیاں بنائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سارا اس کو مینیج کیا. لیکن جو ان کے مخالفین کرٹیسائز یہ کرتے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو بھی ان کے ایسا بولتا تھا ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا؟ مجھے تو یہ بھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈرایا گیا, کیا دھمکایا گیا. کسی نے ڈرانا ہوتا ہے تو اس طرح کی واویلا بچاتا ہے. وہ آپ بھول گیا وہاں پہ کتنی خواتین بھی تھی جنہوں نے وہ اپنا بڑے واویلے مچائے تھے, اور بعد میں کیا ہوا سب نے دیکھ لیا کہ وہ کیا جوڑ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے. نہیں, میں ان دنوں جاتا تھا, میں نے کچھ سنا تھا کہ جی کچھ ٹی وی چینلز وہاں پر گئے تو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, سوسائٹی کے جو آفیشل تھے ان کے کیمرے توڑ دیے گئے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی بات ہے. نہیں, ایشو چند ایک سوشل میڈیا کے نمائندوں نے کیا تھا, اور انہوں نے بھی کیا کس لیے تھا کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی اکوموڈیٹ کر دیا جائے. ایسا ہی ہے, سیدھی صاف سی بات ہے. تو ہم لوگ ان لوگوں سے بلیک میل ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم نے کہاں پہ کاروبار کرنا. بالکل بالکل. اگر ہم لوگوں نے ایسے نمائندوں سے بلیک میل ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے پھر برا بتایا کہ ہاں جی بات کیا ہوتی ہے, کیا حقیقت ہوتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں, پھر ان کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے خیر کر دی. وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, بڑے بڑے وہ منصور علی خان صاحب کے پروگراموں میں بیٹھ کے بھائی کتنے کروڑ کے گھر تھے, کتنے کروڑ کی چیزیں تھیں, وہ سارا کچھ جھوٹ نکل آیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو پھر اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ نے سب کے سامنے لے آئی باتیں کہ یہ حقیقت یہ تھی, یہ معاملات تھے.
اچھا ملک صاحب، آپ نے جب پی ٹی آئی کو چھوڑا تو آپ کو استحکام پارٹی جو ہے آپ کی موجودہ پارٹی، آپ خود اس میں گئے یا آپ کو آفر ہوئی تھی؟ دیکھیں جی، میں بڑی قدر کرتا ہوں عبدالعلی خان صاحب کی. میں خود گیا تھا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ ہی چلنا، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح بڑا پیار کیا اور میں ان کے ساتھ چلا ہوں. آج کا نوجوان پریشان ہے بے روزگاری کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں. آپ اس نوجوان کے حوالے سے اس کو کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ آج کے نوجوان کے لیے سب سے آسانی کیا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ موبائل آ گیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ آ گئی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ وہ ایڈوائسیں آ گئی ہوئی ہے، وہ ایپس آ گئی ہوئی ہے جس سے وہ بیٹھ کے پیسہ کھول سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے. تو ہم اس کے لیے ہی ایک نیا اور جدید ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. انشاءاللہ نوجوان نسل اس میں آ کے اکوموڈیٹ بھی ہوگی، انشاءاللہ نوجوان نسل اس سے اچھے طریقے سے پیسہ بھی کمائے گی، اور انشاءاللہ نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہوگا. کیونکہ نوجوان بہتر ہو جائیں گے تو ہمارا ملک بہتر ہوگا. اللہ کرے گا انشاءاللہ. یونیورسٹیوں میں جو آج کل بچیاں بچے نوجوان پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سوشل اور ایتھیکل میسج جو آپ دینا، جس سے ان کے گھریلو زندگی اور ان کی معاشرتی زندگیاں دونوں میں ایک بہتری بلکہ انقلاب پیدا ہو؟ دیکھیے جی، جو یونیورسٹیوں میں بچے پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، یہاں پہ سپورٹس ہونی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے سپورٹس کا لیول انٹر لیول پہ آتا ہے زیادہ تر. انٹر سے اوپر گریجویشن لیول کے اوپر یا ماسٹر لیول کے اوپر سپورٹس کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی یونیورسٹی ہیں ہمارے لاہور کے اندر، یہاں پہ سپورٹس کے پورے انعقاد ہونے چاہیے. آج کا نوجوان سپورٹس کی طرف جائے گا تو نشے سے بچے گا، اور جو نشے سے بچے گا وہ پاکستان کا مستقبل بنائے گا. واہ. اور میرا جو سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، شہروں کے اندر کھیلوں کے میدان آباد ہونے چاہیے. آج کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہاسپٹل آباد ہے، کھیلوں کے میدان ویران ہے. ویران کیا ہے، ان کے اوپر پلادے بنائی جاتے ہیں، ان کے اوپر فلیٹ بنائے جاتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزرا تھا، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، ایس ٹی گراؤنڈ چبر جی کے پاس، کوارٹر کے پاس. یقین مانے میں نے وہاں پہ جب فلیٹ بنتے دیکھے تو مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے کہا یہ کیا بن گیا؟ ہم وہاں پہ اتنی کرکٹ کھیلتے تھے. کھیلوں کے میدانوں کو ہی آپ نے رہائشی جگہ دے رہی ہیں، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے چاٹ ڈالنا ہے؟ بچوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ ہم نوجوان نسل کو نشے کی طرف بھیج رہے ہیں، کھیلوں کے میدانوں کو آباد نہیں کر رہے. فرسٹریشن بڑھتی ہے بہت. ہاں. تو اس چیز کا میں بڑا کہتا ہوں کہ جی کھیلوں کے میدان آباد ہوں تو ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ملک زمان صاحب. ہم آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.